रौनमाई का तोहफ़ा पसंद आया आयज़ा बेगम? सुलगते हुए अंगारे मानंद सनसनाता लहजा और खंजर की नोक की तरह कुटीले अल्फाज, जिसने उसकी तमाम हिस्सों को मफलूज कर दिया था। आंखों में तमस्खराना रंग लिए वो उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार कर रहा था, और दूसरी जानिब आयज़ा फ़ारूक पत्थर का बुत बनी बस यकटक उसे देखे जा रही थी कि अभी वो कहेगा, अरे आयज़ा, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो कहेगी, ये कैसा मजाक है जिसने मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हुनूस, तनफ़्फ़ुर व तहक़ीर के रंग चेहरे पर सजाए किसी फ़ातिह जनरल की तरह अपनी जीत के नशे में डूबा मकरू हंसी हंस रहा था। क्या हुआ? खुशी से सकता हो गया? वो उसके करीब आकर इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोला। उस समय आयज़ा के मुंजमद जहन ने शौर की वादी में कदम रखा। वो इंतहाई तेज़ी से पीछे हटती चली गई। मारे इस्तजाब और सदमे के उसे लगा जैसे उसका सारा जिस्म शल हो गया हो और ज़बान जैसे कट गई हो। आयज़ा की साकितो सामत आंखों में हैरत व बेयकीनी और गम व गुस्से के जज्बात बैक वक्त उभरे थे। ये क्या है शहरोज़ खान? इंतहाई दिक्कतों से उसने अपने हलक से अल्फाज निकाल कर होंठों के जानिब धकेले। मेरा क्या कसूर है? होंठ एक बार फिर साकित हो गए। वो अभी तक फटी फटी निगाहों से अपने हाथ में पकड़े पेपर को देख रही थी। उस कागज़ के पुर्जे को रंजो सदमे से देखती तो कभी हैरत व इस्तजाब में घिर कर सामने खड़े शहरोज़ खान को, जो कल रात ही उसे ब्याह कर अपने घर में लाया, और सारी रात गुजरने के बाद जब फजर के वक्त कमरे में कदम रंजा फरमाए तो रोनुमाई में ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसे थमा दिया, जिसने उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थी, जिसने उसे शदीद गम व सदमे की अमीक वादियों में धकेल दिया था, और सिर्फ़ एक ही पल में उसकी जुगनू जैसी आरज़ुएँ, सुनहरे ख्वाब और पहले अरमान जो वो अपने पल्लू में बांध कर लाई थी, राख का ढेर बन गए थे। ये पुर्जा नहीं, आग का ऐसा गोला था जिसने उसकी रूह को पूरी तरह से झुलसा कर रख दिया था। रूह तो उसकी रेज़ा रेज़ा हो ही गई थी। अब वो इस जिस्म को कैसे बचाएगी? वो बखूबी जानती थी कि एक तलाक याफ्ता लड़की को माशरे में मौजूद जहरीले नाक कैसे कदम कदम पर डसने की कोशिश करते हैं। एक तलाक याफ्ता लड़की नहीं रहती, बल्कि एक इंतहाई तुरहम आमेज़ चीज़ बन जाती है, जिससे हर कोई बनावटी हमदर्दी जताकर अपने मफाद पूरे करने की कोशिश करता है। शहरोज़ खान, तुमने मेरे किस गुनाह की इतनी भयानक सज़ा दी है कि मेरी हस्ती मिट्टी भी हो जाएगी, लेकिन ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी। आयज़ा, जो रात भर शहरवीज़ के कमरे में ना आने की वजह से अजीब किस्म के खौफ व खदशात में घिर गई थी, वही खौफ व खदशात हकीकत का पैरहन बने उसका मजाक उड़ा रहे थे। दुख की तंदो तेज़ लहर ने उसके वजूद को पूरी तरह से लपेट में ले लिया। वो बेतहाशा रो दी। शहरवीज़ खान उसे फूट फूट के रोता देखकर एक लम्हे को नादिम सा हुआ, लेकिन अगले ही पल इंतकाम व बदले की आग तेज़ी से भड़क उठी, जिससे आयज़ा के आंसू भी बुझाने में नाकाम रहे। हाँ, ऐसे ही वो भी तो रोई थी अपनी बर्बादी पर। कितनी बेबसी थी उसकी आंखों में, कितनी बेचारगी थी उसकी सिसकियों में, कितना अजियतनाक कर्ब था उसके चेहरे पर, जैसे वो जान कनी के आलम से गुजर रही हो। शहरवीज़ खान खुद फरामोशी के आलम में बोलता चला गया। आयज़ा ने बेहद चौंक कर सर उठाया। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया आयज़ा फ़ारूक, जिसकी आग में मैं पूरे 2 साल से जल रहा था। मेरा दिल सुलगता हुआ अंगारा बन गया था, लेकिन आज मैं पुरसकून हो गया। वो सरशारी से बोला। कौन वो? शहरवीज़ खान, कौन वो जिसका इंतकाम तुमने मुझसे इतना भयानक लिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, जिसके जवाब में तुमने मुझे सिर्फ एक रात बाद ही तलाक? वो ज़ियानी अंदाज में बोलते बोलते चुप हो गई। आंसुओं का गोला गोया हलक में फंस सा गया। शुक्र करो आयज़ा फ़ारूक, मैंने तुम्हारे साथ कुछ रियायत बरती है, बल्कि काफ़ी रियायत बरती है, क्योंकि मैं हम्माद फ़ारूक की तरह इतना ज़लील और बदकार आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता कि तुम्हारे ख़ानदान की 7 नस्लें भी उसे फरामोश नहीं कर पाती। वो तनफ़्फ़ुर आमेज़ लहजे में इंतहाई रऊनत से हंकार भरते हुए बोला। उसकी सुर्ख आंखों में गोया शोले लपक रहे थे। हमाद भैया? उसका वजूद जैसे ज़लज़लों की ज़द में आ गया। तुम्हारी हमाद भैया से क्या दुश्मनी थी, जिसका तावान तुमने मेरी हस्ती की धज्जियाँ उड़ा के वसूल किया? आयज़ा हैरत के समंदर से बमुश्किल ख़ुद को निकाल कर बोली। हमाद, जो आयज़ा का सगा भाई था, जो 2 साल पहले ही अपनी खालाजाद सहरिश से शादी करके ऑस्ट्रेलिया जा बसा था,
آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام شہرویز خان نے مجھ سے لیا؟ عائزہ کے دماغ میں یہ سوال بری طرح چکرانے لگا۔ شہرویز پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی و بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو حماد کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا ہوا عائزہ کو انتہائی سفاک لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو مہرین کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے فریب میں جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ شہرویز نے انکشاف کیا۔ عائزہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنیوں اور رونائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن مہرین نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے شہرویز کی آواز بھر گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی۔ شہرویز کے کرب آمیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھیں۔ اس سمے وہ عائزہ کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے شہرویز خان اس مہرین کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری معصوم کی ذات کا، اس کی ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکریہ شہرویز خان کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچ گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے عائزہ، شہرویز کی دھاڑ اسے یکلخت حال کی دنیا میں لے آئی۔ عائزہ اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے پستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا۔ ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن مہرین جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ضیانی انداز میں عائزہ کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ عائزہ اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ شہرویز مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائزہ جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی لگ رہا تھا۔ جاؤ عائزہ بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض شہرویز خان نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ شہرویز غرایا۔ عائزہ نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ عائزہ بری طرح کانپ گئی، لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو نتاشا نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخود سے ناک چڑھائے پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ شہرویز، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رعونت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں شہرویز کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، عائزہ کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز فاروق جلدی جلدی سب لڑکیوں سے عائزہ کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھیں۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہاں آباد کرنے چلی گئی تھی۔ مسز فاروق نے فاروق صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے فاروق صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت دانیال فاروق اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ حماد فاروق میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور عائزہ چھٹی جماعت میں تھی۔ فاروق صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو دانیال فاروق نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز فاروق نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی دانیال فاروق کی شادی اپنی بھانجی انیلا سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند اسے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھیں، جبکہ مسز فاروق کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ انیلا بیگم فی الحال مصلحت و خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھیں، کیونکہ انیلا کے باپ محبوب مرزا نے دانیال فاروق کے سرپرست بن کر اس کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔
انیلا سے چھوٹی سہرش بھی خاصی مکار تھی۔ نہ جانے کب اس نے حماد فاروق کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز فاروق کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے انیلا بیگم بہت خوش تھیں، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہول صرف ان کا ہو جائے گا۔ سہرش اور حماد 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ دانیال فاروق کی ایک بیٹی عبیرہ اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ سہرش اور حماد فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز فاروق کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ حماد فاروق ایسے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے فریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ حماد فاروق بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے مہرین جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ حماد سہرش سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور جسمانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ مہرین سچ مچ حماد جیسے آوارہ صرف بھنورے سے محبت کر بیٹھی، اور حماد فاروق نے اس کی آنکھوں میں محبت و چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب مہرین نے شادی پر زور دیا تو اس نے راستہ بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ اب مہرین کی کشش بھی حماد کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ مہرین سے جان چھڑانے کے لیے وہ سہرش سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا اور وہاں کی رنگینیوں میں سہرش کے ساتھ کھو کر مہرین کو بالکل فراموش کر گیا۔ اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹ پٹ شادی طے ہو گئی تھی شہرویز خان کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔ بزنس کے سلسلے میں ہی وہ دانیال فاروق سے ملا۔ دانیال فاروق شہرویز سے کافی متاثر ہوا تھا۔ شہرویز خان 2-3 بار گھر بھی آیا اور وہیں عائزہ کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا، جسے دانیال فاروق نے فوراً قبول کر لیا۔ اور شہرویز خان مہرین کا بھائی تھا، جو حماد فاروق سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب مہرین کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، وہ لندن میں مقیم تھا۔ بہن پر گزرنے والے سانحہ کا پتہ چلا تو بھاگ کر پاکستان آیا۔ مارے ندامت و شرم کے مہرین بھائی کے سامنے بھی نہیں آئی۔ وہ خود ہی اس کے کمرے میں گیا۔ مسز خان نے اسے حماد فاروق کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جو انہوں نے مہرین سے پوچھا تھا۔ اسے مہرین پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں حماد فاروق کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کی اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول گیا اور اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اور پھر اسی رات مہرین نے کس تیکھی چیز سے اپنی جان گنوا بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دکھ اور ملال کے رنگ اور اضطراب کا عکس نمایاں تھا۔ شہرویز کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بھینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ شہرویز خان انتقام و اشتعال کی زد میں آ کر حماد فاروق کو شوٹ ہی کر دیتا، لیکن مہرین کے صدمے میں مسز خان کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کو بتایا تو یوں وہ اپنا انتقام فی الفور ایک طرف رکھ کر ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ انہیں لندن اپنے ساتھ لے آیا۔ مسز خان کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی اور ایک دن خود بھی مہرین کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں شہرویز نے کافی ٹھنڈے دماغ سے حماد سے بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر اسے یہ راستہ سب سے بہترین نظر آیا کہ حماد فاروق کو اسی کی بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ مل سکے۔ اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس گھر میں آیا تھا، آج اس کا پلان انتہائی کامیابی سے دوچار ہوا تھا۔ ہیلو، حماد فاروق اسپیکنگ۔ حماد مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو حماد، میں شہرویز خان۔ موبائل سے شہرویز خان کی انتہائی سرد سی آواز ابھری۔ اوہ شہرویز، بس ہم نکلنے ہی والے ہیں۔ حماد خوش دلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ شہرویز کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی حماد نے صاف محسوس کی۔ کیوں شہرویز، کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ حماد یکدم خدشات میں گھر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے مسٹر حماد فاروق کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لے لیا ہے۔ شہرویز کی آواز اتنی سرد اور برفیلی تھی کہ حماد کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہاری طرح بھاگ کر نہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا اور تمہارا مسخ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ عائزہ یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ شہرویز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حماد بھونچکا سا شہرویز سے استفسار کر رہا تھا۔ اوہ، تو اتنی جلدی بھول گئے مہرین خان کو؟ حماد کی سماعت پر جیسے کھولتا ہوا سیسا آ پڑا۔ حماد کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا اور دوسری طرف شہرویز نے گہری طمانینت محسوس کرتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔
حماد ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند قالین پر ڈھہ گیا۔ آنکھوں کے پردے پر بار بار مہرین اور عائزہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ عائزہ نے فاروق ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک شادی کی روشنیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ بڑے سے لان میں ہر طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی تھیں اور سرخ روش پر گلاب کے باسی پھول مسلے ہوئے تھے۔ عائزہ کو ان پتیوں پر اپنی قسمت کا گمان ہوا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتی ہوئی اندر لاؤنج تک آئی، جہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارے عائزہ کو گلاب جامن بہت پسند ہے، وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ عائزہ کو اپنی امی کی خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وہ بیٹی کے سہاگن ہونے کی مسرت میں اپنی تمام بیماریاں بھلائے کام میں جتی ہوئی تھیں، جنہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے یاد آیا آنٹی، عائزہ کی چچا زاد بہن ردا کی آواز آئی۔ عائزہ کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی، یکدم اس کی زبان رک گئی۔ سرخ عروسی جوڑا پہنے وہ عائزہ ہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی لکھی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی ہوئی عائزہ کسی ویران قبرستان کی مانند لگ رہی تھی۔ ردا کو یوں حیران دیکھ کر سہرش اور انیلا نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تو ان کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ ارے بھائی، تم لوگ سب اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز فاروق حیرت سے بولیں۔ عائزہ، تم ایسے کیسے آ گئیں؟ سب سے پہلے انیلا بھابھی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز فاروق کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ عائزہ؟ مسز فاروق بجلی کی سرحد سے پیچھے پلٹیں اور دروازے میں کھڑی عائزہ کو دیکھا، جو اس وقت بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ امی؟ عائزہ ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گئی اور تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ امی، امی! عائزہ کی زبان اس وقت اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمام حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ انیلا اور سہرش نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور عائزہ کو زبردستی پانی پلایا۔ عائزہ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مسز فاروق نے انتہائی بدحواسی میں پوچھا تو عائزہ نے چپ چاپ وہ طلاق نامہ ماں کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے بڑی بےتابی سے تھاما۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہیں اور پھر اگلے ہی لمحے صوفے پر دوسری جانب لڑک گئیں۔ امی! عائزہ بے تحاشا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بیچاری کو شادی کی اگلی ہی صبح طلاق ہو گئی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح صبح طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سویم کے دن خاندان اور محلے کی عورتیں افسوس کے بہانے اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں، سسرال سے نکالے جانے پر۔ ارے بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک عورت نے رائے زنی کی۔ ایک کونے میں آنسو بہاتی عائزہ مزید نہ سن سکی اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کر جو روز میرے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے؟ وہ بے تحاشا رنج و الم میں رو رہی تھی۔ لیکن امی، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ آپ بھلا یہ کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی پر کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی اور حماد فاروق نڈھال سا اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی عائزہ کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا، چلے جاؤ تم میری آنکھوں کے سامنے سے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف مہرین کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ مہرین کو برباد کرتے وقت تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ عائزہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حماد ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پلیز عائزہ، مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگے بھیا جسے جینے کی آرزو تھی اور آپ کی صفاقی کی وجہ سے وہ خودکشی کر بیٹھی۔ جائے بھیا، پہلے اس سے معافی مانگے، عائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ حماد شرمندگی کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ عائزہ، مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ حماد اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ پلیز تم اس بات کا ذکر سہرش اور دانیال بھیا سے مت کرنا۔ عائزہ نے اسے انتہائی افسوس سے دیکھا، جو اس وقت بھی خود غرض لگ رہا تھا۔ حماد مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو عائزہ، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ انیلا بھابھی والا سہرش پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی؟ حماد نے سمجھانے کی کوشش کی۔ عائزہ نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو ہی گئی ہوں۔ اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کروں؟ میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی۔ اس نے دل میں سوچا، ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔
اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ اس وقت حماد کی شکل دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مسز فاروق کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور عائزہ اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر سانسیں چل رہی تھیں۔ پچھلے مہینے سہرش اور حماد بھی آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف انیلا بیگم کی راجدھانی تھی، وہی گھر کی مالک بنی بیٹھی تھی۔ دانیال فاروق جو پہلے ہی سنجیدہ مزاج تھے، عائزہ کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی عائزہ ہی قصوروار نظر آتی تھی۔ عائزہ نے حماد سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور کسی کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی، حالانکہ بھابھی اور سہرش پوچھ پوچھ کر تھک گئیں، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ انیلا بیگم کو ازل سے ہی عائزہ سے بیر تھا۔ اب مسز فاروق کے جانے کے بعد عائزہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، جسے وہ گھر سے دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ دانیال فاروق کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد انیلا بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ تانے تشنے پر اتر آئیں اور عائزہ کی بدنامی گھر سے باہر پھیلانے میں لگ گئیں۔ کچھ دن سے عائزہ کی طبیعت خراب تھی۔ کم کھانے اور صدمے کی وجہ سے وہ نڈھال رہتی تھی۔ ایک دن اسے اکائی آ گئی۔ واش روم میں سے مزمل سی باہر نکلی تو کمرے میں موجود انیلا نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، جس کا مفہوم سمجھ کر عائزہ کٹ سی گئی۔ ایک دن کی شادی کا ثمر۔ الفاظ نوکیلے پتھروں کی طرح عائزہ پر گرے۔ بھابھی؟ انتہائی متعجب نگاہوں سے عائزہ نے انیلا بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو بلائیں؟ انیلا بیگم تنفر سے بولیں۔ بھابھی پلیز، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے عائزہ کی آواز مدھم ہو گئی۔ انیلا بھابھی نے زور سے کہکا لگایا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا عائزہ بی بی، تمہاری خوشی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی وجہ سے شہرویز نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ انیلا نے زہر اگلا۔ عائزہ نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بھابھی کے الفاظ اس کی سماعت پر گراں گزرے۔ اسی وقت دانیال کی بیٹی عبیر اندر آئی اور بولی، ماما، شمسہ مامی آئی ہیں۔ عائزہ بستر پر گر گئی اور انیلا بیگم کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو عائزہ کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ عائزہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ صرف 2 ماہ میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے خدا سے صبر کی دعا مانگنے لگی۔ انیلا بیگم نے عائزہ کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ خاندان والے پہلے ہی الگ ہو چکے تھے اور رہی سہی کسر بھابھی نے پوری کر دی۔ دانیال فاروق جرمنی سے واپس آئے تو انیلا نے انہیں بھی عائزہ کے خلاف متنفر کر دیا۔ دوسری طرف آسٹریلیا میں سہرش امید سے تھی، اس لیے حماد مزگان کی فکر کے باوجود سہرش کی مٹھی میں تھا۔ جب دانیال دوبارہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تو انیلا بیگم کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک دن کھانے کی میز پر انہوں نے عائزہ کو دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا، دانیال بیچارے بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ نوالا عائزہ کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابھی کو منہ توڑ جواب دیتی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب انیلا بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، عائزہ تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ میری پھپھی دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہاں رہیں گی، شام تک یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ عائزہ بھونچکی سی کھڑی رہ گئی، پھر یکدم اس کے اندر غصے کی لہر جاگی۔ اتنے عرصے سے سب برداشت کرنے کے بعد اپنی یہ توہین اسے سخت گراں گزری۔ اس نے طیش میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے اور باہر نکل آئی۔ سامنے انیلا بیگم ملازم کو ہدایات دے رہی تھی۔ عائزہ تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بھابھی، آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی؟ میں خود یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور اس گھر سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جاؤں گی، صرف انیکسی میں جا رہی ہوں، ورنہ آپ سب یہی کہیں گی کہ عائزہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ عائزہ، ادب سے بات کرو۔ انیلا بیگم اس کی صاف گوئی پر جذبز ہو کر بولی۔ عائزہ مزید کچھ کہے بغیر انیکسی کی جانب بڑھ گئی، اور انیلا بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں پہنچ کر وہ بلک بلک کر روئی۔ آج وہ بالکل تنہا تھی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پوچھے اور تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ عائزہ نے اپنے پاس جمع شدہ 25,000 روپے کی قلیل رقم سے انیکسی کے ایک کونے میں چھوٹا سا کچن قائم کر لیا، اور جس دن اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا اس کے دل کو عجیب طمانینت ملی۔ اب وہ پورے عزم کے ساتھ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ کمپیوٹر کورسز اور بہترین انگریزی کی بدولت اسے جلد ہی شہریار انٹرپرائزز سے بلاوا آ گیا، جہاں انٹرویو کے بعد اسے منتخب کر لیا گیا۔ عائزہ نے حالات کا بزدلی کے بجائے جرأت سے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ آفس بے حد شاندار تھا اور صابر صاحب نے اسے سارا کام اچھے سے سمجھا دیا۔ پورا سٹاف تو ٹھیک تھا سوائے زویا کے، جو باس کی پرسنل سیکرٹری تھی اور بے حد مغرور اور نکچڑی تھی۔ ایک ہفتے تک عائزہ کی ملاقات کمپنی کے مالک شہریار علی خان سے نہ ہو سکی،
کیونکہ وہ ملک سے باہر تھی، جبکہ زویا کا طنز و نخوت کا رویہ برقرار رہا۔ یہ عارضی سکون اس دن برباد ہوا جب صابر صاحب نے اچانک اس سے پوچھا کہ کیا وہ طلاق یافتہ ہیں۔ عائزہ کے چلتے ہاتھ کی بورڈ پر جم گئے۔ صابر صاحب نے بتایا کہ کل جب عائزہ پیر میں موچ آنے کی وجہ سے چھٹی پر تھی تو انہوں نے گھر فون کیا تھا، جہاں ان کی بھابھی انیلا نے یہ سب اگل دیا۔ عائزہ اندر ہی اندر بھابھی کے سوار پر جھلس کر رہ گئی، جبکہ 40-45 سالہ صابر صاحب ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اس کی کم عمری اور حسن پر افسوس کرنے لگے۔ عائزہ نے سختی سے انہیں اپنے ذاتی معاملات سے دور رہنے کا کہہ کر خاموش کروا دیا۔ اسی دوران پی این نے آ کر بتایا کہ باس نے اسے کمرے میں بلایا ہے۔ عائزہ دھڑکتے دل اور پیر کی سوجن کی وجہ سے ذرا لنگڑا کر شہریار کے کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ باس کوئی بڑی عمر کا شخص ہوگا، مگر وہاں 32 سے 35 سال کا ایک بے حد پرکشش، گندمی رنگت اور روبدار جاہو جلال والا نوجوان موجود تھا، جو فون پر مصروف تھا۔ فون بند کر کے شہریار نے اسے بیٹھنے کا کہا اور سخت لہجے میں آفس کے قوانین یاد دلائے کہ وہ کام میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ دوران گفتگو شہریار نے روانی میں پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے۔ عائزہ نے گھبراہٹ میں پہلے ہاں میں سر ہلایا، مگر پھر فوراً سچ بتاتے ہوئے کہا کہ اسے طلاق ہو چکی ہے۔ شہریار نے سرد مہری سے اسے جانے کا کہہ دیا، مگر جیسی ہی وہ مڑی، شہریار نے اس کے لنگڑانے پر طنز کیا کہ یہ پیدائشی ہے کوئی حادثہ۔ عائزہ نے شرمندگی سے بتایا کہ موچ کی وجہ سے ہے، جس پر شہریار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ ان دنوں عائزہ دوہرے عذاب میں تھی، ایک طرف صابر صاحب کی بیوی کی وفات کا حوالہ دے کر اور ہمدرد بن کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سہارا دینے کی پیشکش بھی کر ڈالی، جس پر عائزہ کا خون کھول اٹھا، مگر وہ تماشے کے خوف سے خاموش رہی۔ دوسری طرف زویا کا زہر آلود رویہ برقرار تھا۔ عائزہ جان چکی تھی کہ زویا صرف سیکرٹری نہیں بلکہ شہریار کے کافی قریب تھی اور اس پر فدا تھی۔ دوسری طرف شہریار ایک ایسا عیاش طبع بھنورا تھا جو صرف ان چھوئی کلیوں کا رس کو اور دوسروں کی استعمال شدہ یا سیکنڈ ہینڈ چیزوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اسی لیے عائزہ کا حسن متاثر کن ہونے کے باوجود اس کی ڈائیورس کا سن کر شہریار نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ زویا عائزہ کے بے پناہ حسن سے خوفزدہ تھی کہ کہیں شہریار اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ ایک دن شہریار نے انٹرکام پر عائزہ کو کیبن میں بلایا، جہاں حسب توقع زویا بھی موجود تھی۔ شہریار نے انتہائی طیش میں ایک پرپل فائل عائزہ کے سامنے پٹکی اور سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ اس میں ایک لائن بھی سیدھی نہیں لکھی۔ عائزہ بری طرح سہم گئی کیونکہ اس نے 2 دن لگا کر بڑی محنت سے وہ فائل تیار کی تھی۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل دیکھی تو اسے شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ تبدیلیاں اس نے نہیں کی تھیں۔ عائزہ نے بے بسی سے زویا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی مکارانہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اسی کی ہے۔ عائزہ آنسو پی کر رہ گئی اور شہریار کے حکم پر فائل دوبارہ بنانے کے لیے باہر آ گئی۔ صابر صاحب نے پھر ہمدردی جتانے کی کوشش کی، مگر عائزہ نے انہیں جھڑک دیا اور کمپیوٹر پر آدھے دن میں 2 دن کا کام کرنے کے لیے جٹ گئی۔ کام ختم کرتے کرتے رات کے 8 بج گئے۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ فائل لے کر شہریار کے کیبن میں گئیں، جہاں اس وقت شہریار کا دوست اور بزنس پارٹنر فرحان بھی موجود تھا۔ فرحان بھی شہریار کی طرح عیاش طبع تھا، مگر اس کی سوچ یہ تھی کہ لڑکی بس زہر شکن حسن کی مالک ہو، چاہے وہ چھوئی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی عائزہ نے فائل شہریار کے سامنے رکھی، کیبن میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار فائل دیکھنے لگا، جبکہ فرحان کی بے باک اور حریص نگاہیں عائزہ کے تھکے ہوئے گلابی چہرے، تیکھے نقوش اور بکھری لٹیں دیکھ کر اس کے حسن میں الجھ گئی۔ زویا نے فرحان کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے اور دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اچھا ہے، اگر فرحان اس طلاق یافتہ کو اپنے جال میں پھنسا لے تو شہریار ہمیشہ کے لیے اس سے دور رہے گا۔ شہریار نے سردی سے پوچھا کہ اس کا انڈیکس کہاں ہے۔ عائزہ نے گھبرا کر ماتھے پر ہاتھ مارا اور بتایا کہ وہ جلد بازی میں بھول گئی۔ شہریار نے رعونت سے اسے دوبارہ بنا کر لانے کا حکم دیا اور عائزہ چپ چاپ فائل لے کر باہر نکل گئی، جبکہ فرحان اب بھی اس کے سحر انگیز اور پاکیزہ حسن کے خوابوں میں کھویا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شہریار اور زویا ہنس پڑے۔ یار شہریار، تمہارے آفس میں یہ طوفان چیز کب آئی اور تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی؟ فرحان کے ان الفاظ پر زویا کی بھویں ناگواری سے تن گئی اور شہریار بھی بد مزہ ہو کر بولا، تمہیں پتہ نہیں ہے فرحان، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ فرحان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سو واٹ؟ تو شہریار نے تنفر سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹی پلیٹ چھونا تو درکنار اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ادھ کھلے دروازے پر انڈیکس فائل لیے کھڑی عائزہ کے پیر یہ زہر آلود جملے سن کر وہیں جم گئے۔ پھر فرحان کی مکروہ آواز ابھری، اوکے پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں۔ عائزہ نے اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹا، اندر جا کر فائل دی اور باہر آ گئی۔ جب وہ آفس سے نکلنے لگی تو فرحان نے سامنے آ کر کہا،
ہیلو مس، میں شہریار کا پارٹنر ہوں، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عائزہ نے روکھے پن سے جواب دیا، نو تھینک یو، اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ رات بھر صابر صاحب کی غلیظ ہمدردیوں اور شہریار کی توقیر کو یاد کرتے روتی رہی۔ اگلے دن جب دانیال فاروق بزنس ٹور سے لوٹے تو انیلا کے بھڑکانے پر عائزہ پر چنگھاڑ اٹھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہو۔ دنیا کو دکھانا چاہتی ہو کہ بھیا بھابھی طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو انیکسی میں جا بیٹھی۔ عائزہ نے دکھ سے سوچا کہ اس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی طلاق کا جھومر اسی کے حصے میں آیا، اور وہ چپ چاپ واپس انیکسی لوٹ گئی۔ انہی دنوں زویا 3 دن کی چھٹی پر گئی تو عائزہ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ اسی دوران شہریار نے بلا کر حکم صادر کیا، مس عائزہ، زویا چھٹی پر ہے، لہٰذا آج رات آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں، 8 بجے تیار رہیے گا۔ عائزہ نے ٹکا سا جواب دیا، آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ شہریار کا مردانہ غرور تلملا اٹھا۔ شام کو اس نے عائزہ کو دوبارہ بلایا۔ عائزہ نے بہانہ بنایا، سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو شہریار نے آٹومیٹک لاک سے دروازہ بند کر کے کرختگی سے کہا، تو ٹھیک ہے، آج رات آپ یہیں اس آفس میں، اس کمرے میں آرام سے رہیں۔ مس عائزہ، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا۔ اس توہین نے عائزہ کے اندر کی عورت کو بلبلا کر رکھ دیا اور وہ ہار مان کر ڈنر کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ انیکسی پہنچی تو بھتیجے عبیر نے بتایا کہ حماد بھائی کا فون آیا ہے۔ عائزہ بھاگتی ہوئی فون اٹھانے اندر گئی تو حماد کی کھنکتی ہوئی آواز آئی، ہیلو عائزہ، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو، لیکن دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی حماد جیسا شخص نہ ملے، اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی جہنم نہ بنا دے۔ عائزہ نے روتے ہوئے پوچھا کہ پہلے فون کیوں نہیں کیا؟ تو حماد نے بھیگی آواز میں کہا کہ بھابھی بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ عائزہ اپنے بھائی کے گناہ پر سسک اٹھی اور فون رکھ کر انیکسی آ گئی۔ ٹھیک 8 بجے شہریار کا ڈرائیور اسے لینے پہنچ گیا۔ عائزہ گلابی جارجٹ کے سوٹ میں سادگی سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جب وہ ہوٹل کے وسیع ہال میں پہنچی تو شہریار وہاں اپنی پوری شان اور مغرور چہرے کے ساتھ ایک کونے کی میز پر اس کا منتظر تھا۔ شہریار کے ہونٹوں سے بے ساختہ عائزہ کا لفظ نکلا، مگر وہ سن کہا نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا، لیکن عائزہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گر کر اوندھے منہ زمین پر جا پڑی، جہاں اس کا ماتھا گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا اور سفید سوٹ لہو سے سرخ ہونے لگا۔ شہریار نے انتہائی بدحواسی میں اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ڈرائیور کی مدد سے اپنے دوست ڈاکٹر عامر کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ دوسری طرف حیدر ہاؤس میں انیلا بیگم بیان کر رہی تھیں کہ ان کی بیٹی سہرش کا سہاگ اجڑ گیا اور چند ماہ کی بچی حرین باپ کے سائے سے محروم ہو گئی، کیونکہ حماد کے دوست نے آسٹریلیا سے فون پر اس کے کار حادثے میں انتقال کی خبر دی تھی، جبکہ سہرش شدید زخمی تھی۔ دانیال آج شام کی فلائٹ سے بھائی کا تابوت اور بھابھی کو لینے جا رہا تھا، اور عبیر نے ہی یہ منحوس خبر عائزہ کو دی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں 3 گھنٹے سے کھڑے شہریار نے جب آفس فون کر کے رشید صاحب سے عائزہ کی میز کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا پرس اور ٹوٹا ہوا موبائل وہیں چھوڑ کر بھاگی ہے، جس سے شہریار کو یقین ہو گیا کہ وہ کوئی بہت بری خبر سن کر حواس کھو بیٹھی تھی۔ شہریار کے ڈرائیور کی اطلاع پر جب عائزہ کی بھتیجی عبیر حواس باختہ ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر عامر نے بتایا کہ سر کی چوٹ اور شدید صدمے کی وجہ سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی۔ عبیر نے جب روتے ہوئے ڈاکٹر اور شہریار کو بتایا کہ اس کے چاچو کا آسٹریلیا میں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو دونوں افسردہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں نرس نے عائزہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ عائزہ عبیر کو دیکھ کر اس قدر بری طرح روئی کہ ڈاکٹر کو اسے نیند کا انجیکشن دینا پڑا۔ اس کے زرد چہرے اور لرزتے لبوں کو دیکھ کر شہریار کا دل پگھلنے لگا اور وہ عامر کو خیال رکھنے کا کہہ کر چلا گیا۔ رات گئے ہوش آنے پر عائزہ نے خود کو سنبھالا، کیونکہ مہنور کی معصوم آہیں حماد کو لیے ڈوبی تھیں۔ ڈسچارج ہوتے وقت جب اسے بھاری بل کا خیال آیا تو عبیر نے بتایا کہ یہ بل اس کی کمپنی نے ادا کر دیا ہے، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ ادھر شہریار جب تھکا ہارا گھر پہنچا تو دینو بابا نے اس کے گریبان پر خون کے دھبے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، جس پر شہریار نے بات چھپاتے ہوئے کہا کہ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ 7 سال پہلے والدین کے پلین کریش میں انتقال کے بعد اکیلا رہ جانے والا شہریار، جو دینو بابا کو ہی سب کچھ مانتا تھا اور اب تک صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شرٹ پر لگے عائزہ کے خون کو دیکھ کر اندرونی جنگ کا شکار ہو گیا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی جس سے دور رہنا چاہیے، مگر اس کا دل ملامت کر رہا تھا کہ تم مرد خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو اور عورت تمہیں انچھوئی کلی چاہیے۔ کیا استعمال شدہ کہہ کر وہ تمہاری ہستی کی دھجیاں نہیں اڑا سکتی؟
حماد کی میت پر جب شہریار شریک ہونے پہنچا تو وہاں کامیاب بزنس مین دانیال کو دیکھ کر اسے 100 وولٹ کا کرنٹ لگا کہ عائزہ اتنے بڑے گھرانے کی بہن ہو کر اس کے ہاں معمولی نوکری کیوں کر رہی ہے۔ حماد کی وفات کے 15 دن بعد عائزہ انیکسی میں اکیلی رو رہی تھی کہ سہرش بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اندر آئی اور اس پر جھپٹتے ہوئے چیخی، تمہاری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا، تم نے مجھے بیوہ بنا دیا، کیونکہ کامران رات دن تمہیں آسٹریلیا بلانے کی کوشش میں لگا تھا اور اسی چکر میں جان سے گیا۔ دروازے پر کھڑی انیلا بیگم نے بھی عائزہ کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے طعنہ دیا، اس منحوس نے اپنے حسد کی چنگاری سے میری بیٹی کے سائبان کو آگ لگا دی ہے۔ بھابھی، انیلا بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی تاب نہ لا کر عائزہ تڑپ کر چلا اٹھی، وہ میرا بھائی تھا، میرا سگا ماں جایا تھا، میں بھلا کیوں اس کے ہنستے بستے گھر کو نظر لگاتی؟ میں تو ہمیشہ اس کا گھر بسانا چاہتی تھی، میں نے تو… اتنا کہتے کہتے اس کا گلا رن گیا اور وہ سر گھٹنوں میں دیے زور زور سے رونے لگی۔ بھیا، صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے کفل ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیغ و تلوار جیسی کاٹدار باتیں اپنی روح پر سہی تھیں، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھیں، اور اب جب تم چلے گئے تب بھی میں ہی معتوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل ہی دل میں چیختی ہوئی روئے جا رہی تھی، مگر اس کا دکھ سننے والا اب کوئی نہ تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد عائزہ نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ شہریار نے آفس کے تمام اسٹاف کو عائزہ کے بھائی حماد کی ڈیتھ کی خبر تو دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا، ورنہ وہ سب عائزہ کے بھائی دانیال کی اتنی مستحکم بزنس پوزیشن دیکھ کر انگشت بندندہ رہ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب وہ آفس آئی تو سب نے ہی اس سے تعزیت کی، یہاں تک کہ سیکریٹری زویا نے بھی رسمی انداز میں افسوس کا اظہار کیا۔ عائزہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ شہریار اس کے بھائی کی میت پر ان کے گھر آیا تھا، البتہ ابیر نے اسے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ حادثے کے وقت شہریار ہی اسے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ یہ سن کر وہ اب شہریار کا سامنا کرنے سے شدید ہچکچا رہی تھی، البتہ دل ہی دل میں اس کی بے حد احسان مند تھی کہ اس نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ ہاسپٹل کا بھاری بل بھی ادا کیا، اور اس سارے واقعے سے آفس کے عملے کو بے خبر رکھا، سوائے گارڈ اور شہریار کے ڈرائیور کے اس حادثے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا تھا، چنانچہ وہ تن دہی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام میں جٹ گئی۔ آف ٹائم پر جب اس نے سر اٹھایا تو یکدم اسے جسم میں بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی ہوئی گدی کو دباتی ہوئی سیٹ سے اٹھی۔ اس وقت سوائے ایک دو ورکرز کے تمام اسٹاف جا چکا تھا اور سنسان راہداریوں پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ ضروری فائل ہاتھ میں لیے شہریار کے روم کی طرف بڑھی، دروازے پر 2-3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ عائزہ نے سوچا کہ شہریار کی میز پر فائل رکھ کر وہ گھر چلی جائے گی۔ ابھی وہ میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کھٹ سے دروازہ بند ہونے اور لاک ہونے کی آواز آئی۔ وہ بجلے کی سرحد سے پیچھے پلٹی اور سامنے کھڑے مقابل کو دیکھ کر اس کی روح جیسے جسم سے کھینچ گئی۔ اوہ ہو، کتنی خوبصورت گھڑی ہے یہ کہ میں اور تم اس بند کمرے میں بالکل تنہا ہیں۔ وہ اپنی بے باکانہ اور ہوس زدہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ سامنے شہریار کا عیاش دوست فرحان کھڑا تھا۔ عائزہ کا پورا جسم خوف سے کانپ اٹھا اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، کالی گہری آنکھوں میں سوگواری کی دبیز تہ لیے، جس کے اندر سے جھلکتی لالی نے اس کے چہرے کو مزید مظلوم بنا دیا تھا۔ عائزہ کا یہ روپ فرحان کو بہکا گیا تھا۔ بند کریے اپنی یہ فضول بکواس، عائزہ درشتگی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کے فرار کے خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، میں شور مچا دوں گی، وہ اکلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ فرحان اس کی بے بسی دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کمرہ بالکل ساؤنڈ پروف ہے۔ تمہارا وہ پارسا باس مسٹر شہریار بھی ابھی آفس سے نکلا ہے۔ فرحان کی بات سن کر عائزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اوہ، تو یہ کمینہ میری ہی طاق میں تھا۔ اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچا لے۔ عائزہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ یکدم فرحان نے آگے بڑھ کر عائزہ کی پھول جیسی نازک کلائی اپنے درندے نما مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی۔ فرحان، چھوڑو مجھے! وہ اپنے حلق کے بل دھاڑی، اور شاید یہ غیب سے قبولیت کا وقت تھا کہ یکلخت کمرے کا دروازہ باہر سے زور زور سے بجایا جانے لگا۔ فرحان اور عائزہ دونوں نے بے ساختہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اصل میں شہریار گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل گیا تھا کہ مان اسے اپنا موبائل یاد آیا، جو وہ جلدی میں اپنے کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ جب وہ گاڑی ریورس کر کے واپس آیا تو پارکنگ میں فرحان کی گاڑی دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جیسے کوئی خیال اس کے ذہن میں بجلی کی مانند کوندا۔ جس وقت وہ عجلت میں اپنے روم سے نکلا تھا، عائزہ فائل میں سر
نہوڑائے دنیا مافیا سے بے خبر کام میں مصروف تھی اور اسے شہریار کے جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ فرحان کی نیت سے واقف شہریار تیر کی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ اندر سے لاک دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بے تحاشا انداز میں دروازے کو پیٹ ڈالا۔ اس کا اندیشہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ ہوس سے سرخ آنکھیں لیے فرحان نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ شہریار جس تیزی سے اندر آیا اسی تیزی سے ایک نازک وجود اس سے بری طرح ٹکرایا اور اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سے سک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لیں، پلیز سر مجھے یہاں سے لے چلیں۔ عائزہ انتہائی خوف اور بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے اس کی پناہ مانگ رہی تھی اور شہریار کو اس سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ توز اور خونخوار نگاہوں سے فرحان کو دیکھا۔ فرحان اس کا جلال دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو شہریار، فرحان نے بات سنبھالنی چاہی۔ شٹ اپ فرحان، وہ اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند دھاڑا۔ تمہاری یہ ہمت کیسی ہے کہ میرے روم میں میری ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کرو؟ فرحان اس کے اس شدید اشتعال کو دیکھ کر اندر ہی اندر خائف ہوا، مگر اپنی مردانگی جتانے کے لیے بولا، جس نے شہریار کو جیسے گرم تندور میں پھینک دیا، یار یہ سب تو چلتا ہی ہے، اور پھر یہ لڑکی تمہارے لیے بھی تو کوئی نئی نہیں ہے۔ فرحان، اپنی گندی زبان یہیں روک لو، ورنہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ میں تمہاری اتنا ذلیل اور کمینہ نہیں ہوں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ ادھر عائزہ شہریار کے شانے سے الگ ہو کر ایک کونے میں ہراساں سی کھڑی یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو پھر صاف لفظوں میں یوں کہو نا کہ تم بھی اس کے طلبگار ہو گئے ہو۔ اس کے حسن کی کشش نے تمہارے سارے اصولوں کو پانی میں بہا کر تمہیں بھی۔ فرحان! شہریار اتنی زور سے دھاڑا کہ عائزہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ شہریار نے فرحان پر مکوں کی برسات کر دی۔ عائزہ بری طرح آواز باختہ ہو گئی اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلایا، جس نے اندر آ کر بمشکل دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ دیکھ لوں گا شہریار میں تم کو بھی، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری اتنی پرانی دوستی پر لات ماری ہے۔ فرحان نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ شہریار دوبارہ بے پھر کر اس کی طرف بڑھا، لیکن گارڈ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فرحان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی شہریار کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ شہریار اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے ہوئے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ عائزہ کونے میں ڈری سہمی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے یا اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے آج اس کی سب سے قیمتی چیز یعنی اس کی عزت بچائی تھی۔ مان شہریار کی غصے سے بھری نگاہ ہراساں سی عائزہ پر پڑی۔ کیا ضرورت تھی فرحان کی موجودگی میں تنہا اس کمرے میں آنے کی؟ وہ غصے سے اس پر برس پڑا۔ عائزہ حیران رہ گئی۔ سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل رکھنے آئی تھی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر اچانک، وہ خوف کے مارے محض منمنا کر رہ گئی۔ آئیے میرے ساتھ، وہ سختی سے بولتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تو عائزہ بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگی اور چپ چاپ جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کیے ہوئے تھا۔ شہریار انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی قمیض کے اوپر کے 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ عائزہ، کیا آپ دانیال کی سگی بہن ہیں؟ شہریار کا یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ عائزہ نے گہرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یس سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ عائزہ نے گہری اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ یہاں کیوں اتنی معمولی سی جاب کر رہی ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کلبلاتا ہوا سوال آج شہریار کے ہونٹوں سے آزاد ہو ہی گیا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے سر، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ عائزہ کا لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے؟ شہریار محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونگی سسکیاں گونج رہی تھیں اور گیلی آنکھوں سے بس برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیے عائزہ، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں دنیا کا بہت اچھا انسان ہوں یا آپ کی کوئی بہت بڑی مدد کر دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ ایک انتہائی مضبوط اور سچے لہجے میں بولا تھا۔ عائزہ بھی اپنے دل میں یہ بھاری بوجھ لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی نہ بند ہو جائے، اور شہریار نے اسے ابھی فرحان جیسے بھیڑیے سے بچا کر بخوبی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یک لخت عائزہ نے اسے سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بھابھی اور بھائی کی ادائیاں، طلاق کے فوراً بعد ماں کا صدمے سے مر جانا اور خاندان والوں کے طعنے اور سخت رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ بات نہیں بتائی جو شہریار اصل میں جاننا چاہتا تھا۔
لیکن عائزہ، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق کیوں دے دی؟ شہریار نے الجھتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ یہ جان کر کیا کریں گے؟ یہ وہ راز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی سر۔ وہ ایک ایسی قطعیت سے ٹوکتے ہوئے بولی کہ شہریار محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ وہ کہتے کہتے اٹک سی گئی، لیکن پھر خود کو سنبھال کر نم آنکھوں کے ساتھ بولی، وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد اگلی ہی صبح کمرے میں آیا تھا اور طلاق کا جھومر رونمائی کے تحفے کے طور پر میری پیشانی پر سجا گیا، لیکن میری اس سچی بات پر آج تک میرے گھر کے کسی فرد نے یقین نہیں کیا۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا نام تھا اس شخص کا؟ گاڑی کا اگلا موڑ کاٹتے ہوئے شہریار نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ شہرویز ملک۔ عائزہ کے منہ سے یہ نام نکلنا تھا کہ شہریار کا پیر یکدم بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک ہولناک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ عائزہ نے گھبرا کر شہریار کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت خوفناک حد تک متغیر ہو رہا تھا اور آنکھیں صدمے سے پھیل چکی تھیں۔ جب عائزہ کی پریشان سی آواز شہریار کے کانوں میں آئی تو بمشکل اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یس آئی ایم اوکے کہہ کر گاڑی فل سپیڈ پر دوڑا دی۔ اس کا ذہن بھی اسی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ عائزہ سے مخاطب تھا کہ اسے عائزہ کی طلاق کی اصل وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ دوسرے ہی دن آفس سے واپسی پر فرحان نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے شہریار پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے شہریار بال بچ گیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور پولیس نے فرحان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت شہریار ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں عائزہ کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آفس آئی تو ہر ایک کی زبان پر شہریار کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس۔ ہر کوئی میری بدولت دکھ اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے شہریار نے جب اپنے پرانے دوست شہرویز ملک کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو متعجب ہو کر بولا، ارے دانیال، تم پاکستان کب آئے؟ شہرویز ملک اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے متفکرانہ انداز میں بولا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک تو ہو؟ شہریار نے دھیمے سے مسکرا کر کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہرویز ملک نے تفصیل سے بتایا کہ تم نے بیٹھے بٹھائے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لے لی۔ میں کل شام ہی یہاں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو نوکر سے معلوم ہوا کہ موصوف ہسپتال میں زخمی پڑے ہیں۔ شہریار نے ٹالنے والے انداز میں کہا کہ بس یار، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور تم سناؤ، کیسے ہو اور سمیرہ کیسی ہے؟ یہ سوال سنتے ہی شہرویز ملک کے مسکراتے ہونٹ یکلخت سمٹ گئے۔ شہرویز اور سمیرہ یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے، جبکہ سمیرہ اور شہرویز ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد سمیرہ لندن سیٹل ہوئی تو شہرویز بھی وہاں چلا گیا، جبکہ شہریار نے یہاں اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ شہرویز کے جانے کے بعد اس کی بہن ماہنور کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اور شہریار جانتا تھا کہ شہرویز بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی شخص کی معصوم بہن سے لے گا جس کا نام عائزہ تھا، جو اس کے اندھے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کتنی مماثلت تھی ماہنور اور عائزہ میں۔ ایک ہوس کا نشانہ بنی اور دوسری اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک سے زندگی کا حق چھین کر موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا اور دوسری کا مان اور غرور چھین کر اسے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن عائزہ بہادر نکلی، جس نے خودکشی نہیں کی بلکہ حالات کا سامنا کیا۔ اچانک اس کی آواز پر شہریار گہری سوچ سے جاگا۔ شہرویز نے خفا ہو کر کہا کہ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں اور تم نہ جانے کہاں گم ہو۔ شہریار نے معذرت کی اور دوبارہ سمیرہ کا پوچھا تو اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا اور وہ بولا کہ سمیرہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شہریار کو بھی یہ سن کر دکھ ہوا۔ اس نے انتہائی آزردگی سے بولا کہ سمیرہ کہتی ہے ہمیں اس کی بددعا لگی ہے۔ اس کی سسکیوں اور آہوں نے ہماری زندگی کی خوشیاں چھین کر ہمیں جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا ہے۔ شہریار نے تعصب سے سوچا کہ اوہ، تو تم بھی عائزہ کو دکھ دے کر خوش نہیں رہے، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے جب ایک بے گناہ کو سلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اس نے ندامت سے چور لہجے میں اعتراف کیا کہ جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا اور انتقام میں اندھا ہو کر میں نے ایک فول پروف پلان کے تحت اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی اور اگلی ہی صبح طلاق نامہ تھما دیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ حماد سے انتقام لینا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی بہن کو مہرا نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے۔ شہریار نے بات کاٹ کر آہستگی سے کہا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شہرویز بونچکا رہ گیا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ حماد؟ شہریار کو جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ اسی لمحے عائزہ دروازے پر دستک دے کر پھولوں کا بوکے لیے داخل ہوئی، جسے دیکھ کر شہرویز ملک کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے۔ اور عائزہ کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ ساکت ہاتھوں سے بوکے گرا اور
वो उल्टे पांव बाहर भागी। वो उसे पुकारता हुआ बाहर लपका, लेकिन वो हवा के झोंके की तरह जा चुकी थी। उसने तड़प कर शहरयार को झंझोड़ा कि ये यहाँ कैसे आई, क्या तुम इसे जानते हो? तब शहरयार ने उसे सब सच सच बता दिया और कहा कि तुम में और हम्माद में क्या फ़र्क है। उसने महानूर को अंधेरे में धकेला और तुमने आयज़ा को बदनामियों के गार में, लेकिन आयज़ा अजीम निकली, जिसने किसी के सामने तुम्हें बुरा नहीं कहा और ना बद्दुआ दी, बल्कि सब्र के साथ अपने भाई के गुनाह और तुम्हारी कमज़रफ़ी को अपने आंचल में छुपा लिया और दर पर्दा तुम्हारी बहन की रसवाई को भी अपने सीने में दफन रखा, वरना हकीकत खुलने पर लोग तुम्हारी बहन पर भी कीचड़ उछालते। वो अजीम लड़की कभी बदुआ नहीं दे सकती। उसके ज़ब्त व सब्र ने ही तुम दोनों को मिटा दिया। दानियाल गोया निदामत के गहरे कुएं में उतर गया। आज आयज़ा अपने कमरे की खिड़की खोले सोच रही थी कि ठंडी हवाओं ने उसके तन मन को महका दिया है और उसके दामन में कुदरत ने इतनी खुशियाँ भर दी है, जिनका कारण सिर्फ शहरयार की ज़ात है, जिसने उसे फ़र्श से उठाकर अपनी पलकों के अर्श पर बैठा दिया और उसके अधूरे वजूद को मुकम्मल कर दिया। उसकी दोनों भाभियाँ जो उसे मनहूस समझती थीं, आज उससे मरूब नज़र आती थीं और उसके भैया भी बड़े लिहाज से मिलते हैं। अब वो दरख्त से टूटा पत्ता नहीं, बल्कि डाल पर खुला गिलाब है, जिसका मालिक दिन रात हिफाजत करता है। वो आयज़ा फ़ारूक नहीं, बल्कि मिसेज़ आयज़ा शहरयार है। वो सोच रही थी कि अगर उस दिन वो शहरयार की बात न मानती तो वही बेचैनी उसकी ज़ेस्त पर छाई रहती, जो भैया, दानियाल और समीरा की ज़िंदगी को खोखला रही थी। कितनी अजीब बात है कि एक वो मर्द दानियाल था, जिसने उसे तपती धूप में ला खड़ा किया, और एक शहरयार है, जिसने उसे मोहब्बत की ठंडी छाँव दी। उस दिन हॉस्पिटल में शहरवीज़ और शहरयार को एक साथ देखकर वो शहरयार से सख्त बदगुमान हुई थी और समझी थी कि शहरवीज़ उसे बर्बाद करने की नई चाल चल रहा है और शहरयार उसका साथ दे रहा है। ये इंकशाफ उसके लिए अजियतनाक था, क्योंकि वह अनजाने में शहरयार को चाहने लगी थी। फिर एक दिन शहरयार ने उसके पास आकर तमाम हकीकत बताई और दरख्वास्त की कि आयज़ा, तुम्हें दुख देकर शहरवीज़ मलिक भी सकून से नहीं है। नफ़रत की आग में जलकर तुम खुद भी बेकरार रहोगी। मेरी दरख्वास्त है कि तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ कर देने का एहसास तुम्हारी ज़िंदगी को तमानियत से भर देगा। और मैं मस्बनिज़्म की कैफियत में उसकी बातें सुन रही थी। शहरयार ने कहा था कि आयज़ा, तुम्हारी ज़िंदगी में एक गमों की धूप ढल जाएगी। तुम उसको माफ़ कर दो और मेरी बाहों की छाँव में पनाह ले लो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आज से नहीं बल्कि उस वक्त से जब मुझे तुम्हारी तलाक की वजह भी मालूम नहीं थी, और मैं अपने साबका ख़यालात पर नादिम हूँ। ये सुनकर आखिरी फांस भी आयज़ा के दिल से निकल गई और उसने शाहमीर को माफ़ करके शहरयार का हाथ थाम लिया और ज़िंदगी से दुखों की धूप वाकई ढल गई। वो इतनी देर से सोच रही थी कि मान शहरयार की गाड़ी का हॉर्न बजा और वो माजी की गलियों से बाहर आकर सरशारी से उसका इस्तकबाल करने बाहर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि ऑफिस से